ऋग वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 33 मंत्र नंबर 19। हवाला फिर से नोट कीजिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 33 मंत्र नंबर 19। 8, 33, 19। अधः पश्यस्य मोपरि संतरां पादकौ हर माते कशप्नको दृशन स्त्रीः बर्हम बभूवित्। पोस्टमार्टम कर दो। लफ्ज़ अधा के माने नीचे। लफ्ज़ अधा के माने नीचे। पश्यस्य इंपेरेटिव सेंटेंस फेल अम्र की ओर देखो। मोपरी असल में था माँ ऊपरी। अरबी जानने वाले हमारे शूख बैठे हैं, अरबी ज़बान के अंदर भी माँ के माने नहीं क्या आते। माँ फ़अला, माँ नसरा, माँ ज़ाबा। उसने नहीं किया, उसने मदद नहीं की, वो नहीं गया। ठीक, तो संस्कृत ज़बान के अंदर भी कभी कभी माँ के माने नहीं क्या आते हैं। तो असल में क्या था, माँ ऊपरी, माँ प्लस ऊपरी को जब मिला कर लिखा गया तो हो गया मोपरी। माँ प्लस ऊपरी इज इक्वल टू मोपरी, संधि विच्छेद। ठीक, तो अधा पश्यस्य मोपरि समतराम, समेट कर, हालत बताई जा रही, पोजीशन। समतराम पादकौ हरा, हरा के माने रखे या रखो। पादका एक वचन वाहिद, पादकौ द्विवचन तस्निया, पादका बहुवचन जमा। रामा, रामौ रामा, 7 विभक्ति आती है ना, उसमें से पहली विभक्ति रामाय, रामास्य रामाभ्याम, चौथी विभक्ति। एक राम के लिए, 2 राम के लिए, 3 सब राम के लिए, पूरी यह है उसकी गर्दान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद कर रखी है। तो अधा पश्यस्य मोपरि समतराम पादकौ, तस्निया कसेगा, दोनों पैरों को समझिए पहले, हरा रखो, समेट कर रखो। माते कशप्नको, माते कभी नहीं, कश के माने होंठ, कलब के माने कमर। दृशन, माते दृशन कभी नहीं देख सके। कश के माने होंठ और कलब के माने कमर। माते कशप्नको दृशन स्त्री ही ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने, ईश्वर ने, खुदा ने बभूवित, तुमको बनाया है स्त्री। अब मैं आपको अपनी तरफ से तर्जमा ना सुनाऊं, हमारे टीचर डॉक्टर शाकिर अली का तर्जुमा ना सुनाऊं, बल्कि हिंदुस्तान के हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जिन्होंने किताब लिखी थी वैदिक धर्म और इस्लाम, उस किताब के अंदर उन्होंने इस मंत्र को कोड किया है ऋग्वेद से, और बहुत ही ठेठ हिंदी में ज़बरदस्त तर्जुमा किया है। आप ज़रा उस तर्जुमा को गौर से सुने। औरतें तुम नीचे की ओर देखो, ऊपर की ओर न देखो। अधा पश्यस्य मोपरि संतराम पादकौ हरा, औरतें तुम नीचे की ओर देखो, ऊपर की ओर न देखो, और इस तरह का वस्त्र परिधान करो, इस तरह का लिबास पहनो कि तुम्हारे वस्त्र प्रांत और कटी के नीचे के भाग को कोई न देख सके। क्योंकि इस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ईश्वर ने, खुदा ने तुम्हें स्त्री बनाया है, स्त्री संप्रदाय में तुम्हारी तख्लीक की है, स्त्री जाति में तुमको बनाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वस्त्र प्रांत और कटी के नीचे का भाग का मतलब क्या है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने इसका खुलासा बयान किया कि वस्त्र के माने होंठ आते हैं और प्रांत के माने चारों तरफ। ये आपके दोनों होंठ और होंठों की चारों तरफ पूरा चेहरा है। यानी औरतें तुम अपनी शक्ल, अपना चेहरा किसी को न दिखाना,
اور کٹی کے نیچے کے بھاگ. کٹی لفظ کے معنی آتے ہیں کمر، یعنی کمر کا نچلا والا حصہ. عورتوں کو اپنی شکل اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے وید کے اندر کہا جا رہا ہے. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے دوست اور بزرگوں کہ آج قرآن کو صرف بدنام کیوں کیا جا رہا ہے، حالانکہ رامائن نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ میرے ہندو بھائیوں، میری ہندو ماؤں اور بہنوں اور نوجوان دوستوں اور رامائن کو پڑھنے والوں، گھر گھر رامائن پڑھی جاتی ہے، لیکن اس واقعے کا تذکرہ شاید ہی کہیں ہوتا ہوگا کہ دیور اور بھابھی کے بیچ میں بھی ہندو دھرم کے اندر پردہ موجود ہے. ویدوں کی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن معاشرے کے اندر پردے کی بات کو پرچار نہیں کیا جاتا، پردے کے بارے میں کوئی سی بات کو پرسار نہیں کیا جاتا. میں میڈیا کے حوالے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میڈیا والوں نقل کرو میرے اس جملے کو، نقل کرو، بار بار کہتا ہوں کہ نقل کرو. تم نے صرف مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی جد و جہد نہیں رہی. آؤ میں تم کو تمہارے گھر کی گواہی سے میں تم کو دعوے کے ساتھ میں دعوت دے کے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں تمہیں اپنی طرف سے پورے طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مرضی ہو تو میری بات کو مان لینا، مرضی نہ ہو تو میری بات کو نہ ماننا. لیکن ایک درخواست، ایک ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں، جب یہاں سے میں چلا جاؤں تو میری بات کو رات کو سونے کے بعد ضرور سوچنا کہ وید کے اندر جو پردے کی بات عورتوں کے بارے میں کہی گئی ہے وہ وید ہمیں کہاں مل جائے گا، وہ منتر ہمیں کہاں مل جائے گا، وہ تعلیمات ہمیں کہاں مل جائے گی. آؤ ذرا جاؤ، آپ پٹنہ کی سرزمین پر چلے جاؤ، متھرا کی سرزمین پر چلے جاؤ، آپ چاہے گورکھپور کی سرزمین پر چلے جائیں، یا پھر آپ بنارس کی سرزمین پر چلے جائیں، یا پھر آپ پورنیہ کی سرزمین پر جائیں، یا پھر بھاگلپور کی سرزمین میں چلے جائیں. آپ کسی بھی لائبریری میں جائیں گے آپ کو ویدوں کی کتاب ملے گی، اور کتاب ملنے کے بعد آپ اس کا رگ وید منڈل نمبر 8 سکت نمبر 33 منتر نمبر 19 کا مطالعہ کریں گے. میں نے جس منتر کو جس طریقے سے پڑھا یہ منتر آپ کو موجود ملے گا. میرے دوست اور بزرگوں، قمر الحسن کبھی کسی کی نقالی پہ نہیں گیا، اپنی محنت پہ جو سیکھا اسی کو بولتا ہے لوگوں کے سامنے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس منتر کا مطالعہ کیا اور سندھی وچھید کیا اور پوسٹ مارٹم کیا. کون کہتا ہے کہ رگ وید کے اندر پردہ نہیں؟ میں نے رگ وید سے بھی پردے کو ثابت کر دیا. آج میں ہمارے پورنیہ کے تمام ہندو بھائیوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو وید کی دعوت دینا ساتھ بہت ہی پیار و محبت سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستوں میری اس بات کو اپنے سماج میں پرسار کرنا. کہ ایک مولوی صاحب آیا تھا اور کہہ کر گیا کہ ویدوں کے اندر بھی پردے کی تعلیم دی گئی ہے، قرآن کو بدنام نہ کرنا. میرے دوست اور بزرگوں، آؤ ذرا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے پردے کے بارے میں کس طرح کی بات کہی گئی. وید کی تعلیمات پردہ ہے، رامائن کے اندر دیور اور بھابھی کے بیچ پردہ ہے. قرآن بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کرے. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب جمع جلابیب. آپ اگر پوچھیں گے کہ مولانا صاحب، ارے ولی صاحب یہ بتائیے برقعے کے لیے عربی کا کوئی لفظ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ نئے طور پہ اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہوگا عربی دانے وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کے اندر یا پھر حدیث کے اندر اسپیشلسٹ برقعے کے لیے جو چلا ہوا پردہ لفظ نہیں ملتا ہے. حجاب مطلق ہے، اور جلباب ایک ایسی چادر کو کہا جاتا ہے. بچپنے میں دیکھا کرتا تھا اپنی چاچیوں کو اور اپنی ماں کو بھی میں دیکھا ہوں بچپنے میں، اور بوڑھی عورتوں کو، کہ ایک چادر بڑی سی اوڑھ کے وہ لوگ نکلتے تھے مولانا، اور پوری چادر یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ پکڑی رہتی تھی، اور پیر سے لے کے پورا چہرہ پوری شکل ڈھانپ کے چلتی تھی. اور اسی چادر کو کہا جاتا ہے جلباب، یعنی ایسی چادر جس چادر کو اوڑھنے کے بعد عورتوں کی شکل سے لے کر، عورتوں کا چہرے سے لے کر پیر تک، یعنی سراپا
ڈھک جائے جس کپڑے میں، اس کپڑے کو جلباب کہا جاتا ہے قرآن کی نظریے سے۔ تو اللہ رب العالمین جلباب کو لگانے کا حکم دے رہا مسلمانوں کو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا۔ جب مسلمان مائیں، بہنیں اور عورتیں چادروں کا استعمال کرنے لگی، باحجاب رہنا شروع کر دیں، تو پھر ان کے لیے بات قریب تر ہو جائے گی کہ وہ پہچان لی جائے گی کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے، کسی مسلمان گھرانے سے ہے یا کسی نان مسلم گھرانے سے ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ جب پہچان لی جائے گی تو اس کے ساتھ پھر چھیڑکانی بھی نہیں کی جائے گی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ عورتوں اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، اور پھر لٹکانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ پہچان لی جائے گی کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ جب پہچان لی جائے گی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ سپوز دیٹ مان لیں کہ ایک باپ کی دو بیٹیاں ایک سڑک سے چلی جا رہی ہیں، ایک چوراہے پہ کھڑی ہے اور ایک انگلش ڈریس، یوروپین کلچر کا ڈریس اسکارٹ پہن کر جا رہی ہے، اور ایک دوسری بہن اسلامی حجاب پہ ہے، اسلامی حجاب کو زیب تن کی ہوئی ہے، دونوں بہنیں چلی جا رہی ہیں۔ اور آپ سپوز دیٹ مان لیں کہ کچھ لچے اور گنڈے اور لپھنگے چوراہے کے اوپر کھڑے ہیں۔ اگر نظر بد پڑے گی تو کس کے اوپر پڑے گی؟ پورا حجاب جو اپنے آپ میں لی ہوئی ہے، با پردہ جو چل رہی، جو برقع پہنی ہوئی ہے، جس کا پورا بدن جس کا ڈھپا ہوا ہے، اس کے ساتھ پہلے چھیڑخانی ہوگی، یا جس کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہوں، جس کی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوں، جس کے پورے ران نظر آ رہے ہوں، جو اسکارٹ پہ نظر آ رہی ہوں، اس کے ساتھ پہلے چھیڑخانی ہوگی، یا برقعے والے کے ساتھ پہلے چھیڑخانی ہوگی۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ بولیے ذرا، کس کے ساتھ ہوگی چھیڑخانی؟ برقعے والے کے ساتھ کہ اسکارٹ والے کے ساتھ؟ اسکارٹ والے کے ساتھ۔ اسکارٹ کا حکم اسلام نے دیا یا حجاب برقعے کا حکم اسلام نے دیا؟ کس کا حکم دیا اسلام نے؟ کس کا دیا؟ برقعے کا، حجاب کا۔ تو عورتوں کو اسلام عزت میں رکھتا ہے یا اس کی عزت کو پامال کرتا ہے؟ بھائی الٹی بات کرتے ہو۔ عورت سن لو، اسلام آنے سے پہلے عورتوں کی جو دور دشا بنی ہوئی تھی اور عورتوں کی عزتوں کو جو تار تار کر دیا جاتا تھا، عورتوں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ماں کو ماں کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، بیٹی کو بیٹی کی حیثیت نہیں دی جاتی، اور بیویوں کو بیویوں کی حیثیت نہیں دی جاتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسلام ایک واحد مذہب اور دھرم ہے جس نے عورتوں کو جتنی عزت بخشی ہے اور اس کے مقام و مرتبے کو جتنا اعلیٰ اور عرفہ اور بلند و مقام کو اونچا کیا ہے، دنیا کے کسی دھرم نے، دنیا کے کسی دوسرے ریلیجن نے اسلام جیسا اس عورتوں کے مقام و مرتبے کو اونچا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا کہ تم چاہے عورتوں کو زندہ درگور کرو یا پھر بچوں کو کرو، لڑکیوں کو کرو اس کے پیدا ہوتے ہی، یا پھر بچوں کو یا بچیوں کسی کو بھی کرو، سوال کیا جائے گا۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے حدیث کی کہ وہ کھانا کھلانے اور پلانے اور پرورش اور تربیت کو جیسے کبھی کبھار بعض عرب جو ہے اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ بڑا ہوگا کھانا کھائے گا، چلو اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ بچیوں کا قتل تو ہوتا ہی تھا، لیکن آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، چاہے کسی بھی زمانے کی بچی اور بچے رہے ہو، قیامت کے دن وہ بچہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اپنی شکایت درج کرائے گا بچہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اذا جاء یوم القیامت وهو معلق بین صدیها۔ میری ماں اور بہنوں ذرا سن لو، آج تم بڑی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہو اور بے پردہ رہنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو دشکرم کے واقعات پیش آ رہے ہیں،
اور میں حکومت ہندوستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم تو اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنے کا انتظام کرو، کیونکہ پردہ لاگو کر دینے کے بعد بھی اگر لچوں اور گنڈوں اور لفقوں کی نظر بد عورتوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر جاتی تو اسلام نے اس کے لیے بھی سزا کو مقرر کر دیا۔ جاؤ تم میری کسی بھی بات کو نہ مانو، پردے کے سلسلے میں اسلام کو لاگو کر دو، ہندوستان کی پوری مہلائیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ دیکھیے بے پردگی کی وجہ سے ہونے والی برائیاں ہندوستان میں سال بھر کے اندر جتنی پائی جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں عرب کے اندر پورے سال میں کہیں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن کا قانون نافذ کر دیا گیا۔ اگر کسی کو بے پردگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے لڑکی کے ساتھ ملبس پا لیا جاتا ہے، اگر دونوں شادی شدہ ہوتے ہیں تو دونوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اگر ایک شادی شدہ ہوتے ہیں ایک غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ایک کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، ایک کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ قانون نافذ کر دو ہندوستان کے اندر ہماری ہر سمپردائے کی، چاہے مسلمان سمپردائے سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہوں یا پھر ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہوں، کسی بھی ذات سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی سمپردائے سے تعلق رکھنے والی میری مائیں اور بہنیں ہوں، تمام تر عورتوں کی رکشا ہو جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گی، ان کی حفاظت کر لی جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قانون ایسا بناؤ کہ لچے اور لفنگوں کی نظر بد ان کو اوپر نہ پڑے۔ اس کے لیے تو کرنا یہی ہوگا کہ عورتوں کو پہلے پردے میں رکھنا پڑے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج تم روٹی فریج کے اندر بھی رکھ دیتے ہو تو اس میں چینٹی لگ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کھیر پکاتے ہو، اس کو بغیر ڈھپے چھوڑ دو، اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے۔ آج تم سالن پکا کر رکھ دو، اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے۔ آج تم پیسوں کو اگر لے جاؤ گے، اگر گوشت کے بوٹیوں کو سر کے اوپر سے لے جاؤ گے تو کئی تمہاری بوٹیوں کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، عورت اتنی مہنگی اور قیمتی بڑی نعمت ہے، تم نے اس کو کھلے بازار میں کیسے چھوڑ دیا؟ جب تم بوٹی کو ڈھپ کے لے جاتے ہو کہ کئی اس کو نوچ نہ لے، چڑیاں اس کو نوچ کر کھانا لے، تو ایسے ہی تم اپنی عورتوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ بازاروں کی اس کو تم آرائش بنا کر کیوں چھوڑے دے رہے ہو؟ بازاروں میں کیوں کھلم کھلا گھومنے کے لیے چھوڑے دے رہے ہو؟ آؤ عورتوں کی رکشا کرو، اس کو پردے میں رکھو۔ بیدوں کی قرآن کی تعلیم تمہیں منظور نہیں، بیدوں کی تعلیم ہی کو لاگو کر دو، عورتوں کی رکشا ہو جائے گی، وہ محفوظ رکھ لی جائیں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں، اور پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتی تھیں اور آج کے زمانے کی عورتیں کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس چیز کے بارے میں بتا کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات یا وممیلات۔ اللہ کے رسول نے کہا، لوگوں سن لو، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں عورتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ لباس تو پہنی ہے لیکن نساء کاسیات عاریات، لیکن وہ ننگی ہوگی۔ اب کیسا لباس، کس طرح کے لباس، کس طرح کا وستر پریدھان کی ہوئی ہوگی کہ دیکھو گے کہ وہ کپڑا پہنی ہے لیکن حقیقت میں وہ عاریات ننگی ہوگی۔ فیشن شو چلا ہوا نا، جتنا کم کپڑے میں اسٹیج میں آ کے شو کرے اتنا زیادہ خوبصورت مانی جاتی۔ یہ ہمارے دنیا کی تہذیب ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ عاریات مائلات وممیلات، بازاروں میں جائے گی، سڑکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، سٹیز کے اندر، شہروں کے اندر گھومے گی اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ نوجوان لوگ ہماری طرف مائل ہو کر آ جائے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ اگر کوئی نوجوان لونڈا اس کی طرف نوجوان مائل ہو کر نہ آئے تو وہ خود ہی مائل ہو کر چلی جائیں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، یہ تمام تر برائیاں، پردے کی وجہ سے جو برائیاں ہندوستان کی سرزمین یا پھر پوری دنیا کی سرزمین کے اوپر جو برائیاں پھیل رہی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہے، یہ کرپشن پھیلتا جا رہا ہے، اس کی وجہ، اس میں سے ایک بڑی وجہ، بہت بڑا ریزن، بہت بڑا کارن بے پردگی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ریپ کے جو واقعات، جو ریپسٹ بنے گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر، سرزمین کے اندر، اور یہ عام پبلک تو عام پبلک
آپ کس کی بات کریں؟ بڑے بڑے نیتا بھی ریپسٹ بنے گھوم رہے ہیں. ہم اور آپ اگر ریپ کے کیسز میں پکڑے جائیں تو ہمیں اور آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے, ہمیں اور آپ کو گولیوں سے اڑا دیا جائے, لیکن بڑے بڑے نیتا ریپسٹ بنے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کوئی برتاؤ ہی نہیں. ضمانت پہ ضمانت ملتا چلا جا رہا ہے. یہ ہندوستان کی حکومت ہے اور یہ ہندوستان کی عدالت ہے. لیکن سن لو, کان کھول کر سن لو, آج یہ دنیا کی عدالت ہے جس عدالت سے تم چھٹکارا مل چکا ہے تمہیں. یہ تمہاری سوچ ہے اور تمہارا فکر ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر آزادی مل جائے گی. یہ سرزمین کی عدالت تمہیں برابری کا فیصلہ کر نہیں دے سکتی ہے. لیکن سن لو, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے دوست اور بزرگوں, آج امریکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل, سپر پاور, طاقتور آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے آگے کسی کی چلے گی نہیں. ہم دنیا کے سب سے بڑے باس بنے بیٹھے ہیں. ہاں, تم اپنی جگہ پر ہو, تمہاری چودراہٹ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت کے سامنے کسی دوسری کی عدالت نہیں ہوگی. اور وہ عدالت ایسی عدالت ہوگی جس عدالت کے اندر, جس عدالت کی ترازو میں ذرہ برابر کمی اور بیشی نہیں ہوگی. ایک رائے کے دانے کے برابر, ایک تنکے کے برابر بھی کمی اور بیشی نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو پھر قرآن جھوٹا ثابت ہوگا, کیونکہ توفی یتوفی توفن کے معنی آتے ہیں برابری کے ساتھ کسی چیز کو حصہ کرنا, بدلہ دینا, سزا دینا. میرے دوست اور بزرگوں, تو قیامت کے دن کس طرح کا بدلہ آپ جانتے ہیں. اگر قمر الحسن نے 100 آدمیوں کو گولی کیا, یہ قمر الحسن 100 آدمیوں کا مرڈرر ہے, یا پھر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو ایک ساتھ مارا, پوری دنیا کی عدالت, پوری دنیا کے اندر جتنی عدالتیں ہیں, تمام تر عدالت مل کر اگر سزا دینا چاہے قمر الحسن کو تو ایک بار بھی مارے گی. ہٹلر کو اگر مارنا چاہے پوری دنیا کی عدالت مل کر بھی تو صرف ایک بار مارے گی پوری دنیا کی عدالت. لیکن قیامت کے دن, جس دن اللہ رب العالمین وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس چیز کو پورا کرے گا, تو ہٹلر کو 60 لاکھ آدمی کے بدلے 60 لاکھ مرتبہ اس کو قتل کرے گا اور زندہ کرے گا. یہ ہے پورا پورا بدلہ. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تم چاہے جور چلا کر, جابرانہ, قاہرانہ اور ظالمانہ طور پر حکومت کی کرسی میں بیٹھے ہو اور حکومت کر رہے, کر لو, لیکن اللہ, ہم اگر کسی کو ماریں گے تو لاٹھی سے آواز بھٹ سے آئے گی, دھڑام سے آواز آئے گی, لاٹھیاں چلیں گی, کڑاکے کی آواز آئے گی, لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی. یہ کان کھول کر سن لو, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے. قمر الحسن کسی انسان کو مارے گا, کڑاک سے آواز آئے گی. قمر الحسن کے سر پر کسی دوسرے کی دوسری لاٹھی گرے گی, کڑاک سے آواز آئے گی. لیکن اللہ رب العالمین کی لاٹھی ایسی لاٹھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے, بہت زیادہ چوٹ بھی ہے, لیکن آواز ذرہ برابر نہیں ہے. اس لاٹھی کی مار تمہیں پڑے گی, مار تو پڑ رہی ہے لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات, اور تم سمجھو گے بھی نہیں. جس دن تم پورے ایٹھ لیے جاؤ گے اور اللہ کی زبردست قبضے میں آ جاؤ گے, اور اللہ رب العالمین زبردست طریقے سے تمہارا مواخذہ کرے گا, اس دن تم کو بات سمجھ میں آئے گی. اس سے پہلے بات تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. میرے دوست اور بزرگوں, میں آپ لوگوں کو پردے ہی کے بارے میں ایک دوسری چیز میں آپ کو سنا کے رخصت ہوں گا. ایک منتر ہے, بہت ہی پیارا منتر ہے, آپ سنیں. کون کہتا ہے کہ پردہ نہیں ہے؟ اور یہ ویدوں کا مطالعہ کیجئے, ویدوں میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے ڈاکٹر شاکر علی سے لگ بھگ 1.5 یا 2 سال ویدوں کی تعلیم حاصل کی ہے. وید میں جنت, وید میں جہنم, وید میں زکوٰۃ, وید میں روزہ, وید میں حج, گیتا کے اندر نماز, اس کے بعد آپ کے پردہ, شراب, جوا, والدین کی خدمت, اس کے بعد اچھے لڑکے کے لیے دعا, والدین کے لیے. کون سی ایسی چیز ہے جو وید میں نہیں ہے؟ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو وید کے اندر موجود نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, there are very very similarities between Islam and Hinduism. There is no any difference between Islam and Hinduism according to Quran and Vedas. But only for one something. تھوڑی سی چیزوں کے اندر تفرقہ اور فرق اور مناسبت میں, یا پھر
جو طور طریقے ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ میں جو بتا رہا ہوں اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز بتا رہا ہوں، کسی کی سنی ہوئی نہیں۔ آپ رگ وید لائیے، میں کھول کھول کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے قرآن کے اندر کہی گئی بات نا کہ زکوٰۃ کیوں بانٹا جاتا ہے کہ مال کسی ایک انسان کے پاس نہ رہے، غریبوں کا حق اس کے پاس پہنچا دیا جائے، عید کے دن وہ بھی خوشی منائے۔ وید کے اندر اس طرح کی بات کہی گئی ہے مال کو کہ مال سمجھ لو کہ ایک چکا، ایک پہیا ہے، آج اس کے پاس، آج اس کے پاس، کبھی غریب کے پاس، جو آج کبھی کوئی غریب وہ دھنی، پھر کوئی غریب تو کوئی دھنی، تو اس میں بھی نصاب۔ تو تمام طرح کی باتیں ویدوں کے اندر ملتی ہیں ہم کو، اور ان تمام تر تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں تو بھائی کھلے دل سے ہی بات کرتا ہوں کہ آپ کھلے طور سے ویدوں کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ ایشور کی کتاب ہے ہی نہیں سکتی، ورنہ اس طرح کی باتیں وید کے اندر جنت جہنم، ہاں شریعت الگ ہو سکتی ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن سرے سے خارج کرنا، اور ہمارے علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ ویدوں کو سرے سے خارج کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وید کے اندر جو قرآن کی تعلیمات سے ان کی بھی تعلیمات ملتی جلتی ہیں، اس لیے ہم اس کو سرے سے خارج بھی نہیں کر سکتے، لیکن دعوے کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ آکاشیہ پشتکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے ذرا منتر سماعت کریں۔ اشریرا توربھوتی روشتی پاپیامیا پتریاد ودھو واسسا سومانگ مودھتستے رگ وید منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 85 منتر نمبر 30۔ حوالہ پھر سے نوٹ کریں، رگ وید منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 85 منتر نمبر 30۔ آ کے معنی نہیں، شریرا کے معنی چمک و دمک۔ اشریرا تنوربھوتی، بھوتی بھوتہ بھونتی بھوسی بھوتھا بھوت بھوامی بھو بھوام، پٹتی پٹھتا پٹھنتی پٹھسی پٹھتا پٹھت پٹھامی پٹھو پٹھام، پٹھشیتی پٹھشیتا پٹھشینتی پٹھشیسی پٹھشیتی پٹھشیت پٹھشیامی پٹھشیاؤ پٹھشیام۔ فیچر اپٹھتی اپٹھتا اپٹھنتی اپٹھسی اپٹھتا اپٹھت اپٹھامی اپٹھاؤ اپٹھام۔ پاسٹ پرزینٹ پڑھتی پڑھتا پڑھنتی، تو بھوتی اشریرا تنوربھوتی، بسرگ سندھی استعمال کیا گیا۔ غور سے سنیے، کون سندھی؟ سنسکرت زبان کے اندر ونجن سندھی، وسرگ سندھی اور سور سندھی، یہاں پہ وسرگ سندھی کا استعمال کیا۔ سنسکرت زبان کے اندر 3 سندھیاں پائی جاتی ہیں جس میں سے وسرگ سندھی، اصل میں کیا تھا؟ اشریر تنو جوڑ بھوتی، تون اور ہرسو وسرگا تنو، تو وسرگ کا یہ جو لاسٹ میں وسرگ ہے اور اس کے ساتھ جب کسی دوسرے لفظ کو ملایا جاتا ہے، سندھی جوڑا جاتا ہے، تو اس وسرگ کو ریف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اصل میں تھا تنو جوڑ بھوتی ایجیکل ٹو کیا ہوا؟ تنور بھوتی۔ تنو کے معنی دبلا پتلا کمزور، بھوتی کے معنی ہونا، بھو دھاتو لٹلکار، بھوتی پرتھم پروش ایک وچن، تو اشریرا تنور بھوتی روشتی دکھ دایک پیڑا، پاپیا مویا پاپ سے روگ گرست، اشریرا تنور بھوتی روشتی پاپیا مویا پتی ید ودھو واسسا سوامانگ مبھیدی، پتی کے معنی پتی، یاسسا جو، پتی ید وسسو واسسا یعنی وستر سے، استری کے وستر سے، سو انگم ابھیدھت ستے، سو کے معنی خود، انگم کے معنی پورا جسم، ابھیدھت ستے ڈھکتا ہے، یعنی اس منتر کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے اور مردوں کو عورتوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ کیا سمجھے؟ عورتوں کو مردوں کے لباس سے پرہیز اور مردوں کو عورتوں کے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی آج کے ڈیٹ میں ہم یہ کہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کے خلاف مخالف بات جا رہی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ویدوں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہمارے نوجوان لونڈے اور لونڈیاں گھوم رہی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ ذرا بازاروں میں جا کر اس کا نظارہ کریں، آپ دیکھیں مردوں کو کپڑا پہننا کہاں سے چاہیے اور مرد پہنتے کہاں سے ہیں، عورتوں کو کپڑے کہاں سے پہننا چاہیے اور پہنتی کہاں سے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، پہناوے میں، وستر کے پریدھان کرنے میں
میں، لباس کو پہننے میں، حجاب کو اپنانے میں مردوں نے عورتوں کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور ہماری عورتوں نے مردوں کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ ورنہ آپ دیکھیں عورتیں یہاں سے کپڑا پہنتی ہیں کہ نہیں، اور مرد ہمارے بیچارے سڑک پر جھاڑو لگاتے جاتے پھٹ 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 پھٹ۔ آپ کو پتا ہے جو منشیہ، جو پروش اپنی استری کے وستر سے اپنے انگ کو، اپنے شریر کو، بدن کو ڈھکتا ہے، وہ روگ گرست بیماری ہو کر مرتا، اس کی مرتیو بیماری سے ہوتی ہے، وہ کھتی گرست، اور وہ بیماری روگ سے وہ پیڑا ہو کر دکھ دائق ہو کر اس کی موت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے مردوں کو عورتوں کے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری عورتوں کو مردوں کے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کیا ہے وہ روایت مجھ کو یاد نہیں رہی، بخاری شریف کی اگر آپ دیکھیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، اور مردوں کے مشابہت کو اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے وید کا منتر آپ کے سامنے رکھا کہ عورتوں کو مردوں کے لباس سے، مردوں کو عورتوں کے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے بھی عورتوں کے لباس کو اختیار کرنے والے کو، مردوں کو، عورتوں کے لباس اختیار کرنے والے مرد کو، اور عورتوں میں سے جو کوئی اگر مردوں کے لباس کو اختیار کرتی ہے تو دونوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ میرے دوست اور بزرگوں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، بلکہ زیادہ ہی 1.25 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹوٹی پھوٹی زبان میں پردے کے سلسلے میں جس طرح کی بھی بات کہی گئی ہے، ان باتوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔